अस्सलाम वालेकुम। सिरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका इम्पैक्ट है अपनी सोसाइटी पर वो पॉजिटिव हो, जो भी आपके इंटरेक्शंस हों वो भी पॉजिटिव हों। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद हमारा रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो हम कहते हैं वो ज़रूरी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे वर्ड्स बहुत मीनिंग रखते हैं। तो हमेशा अपने अल्फाज को ध्यान से चूज़ करें और कहीं पर अगर गुस्सा भी आता है तो सोच समझ के बात करें, क्योंकि वर्ड्स को आपको भी वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ख्याल रखें कि आप क्या बोल रहे हैं किसी और को और क्या महसूस होगा किसी और को आपकी वजह से। और अगर आप दूसरे लोगों को अच्छा महसूस करवाते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत डालने शुरू कर देते हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं बगैर ये सोचे कि आपके लिए क्या हो रहा है उसमें या आपके लिए कोई और क्या कर सकता है, तो अल्लाह ताला बेशक हर मुश्किल को आसान करते जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छे नोट पे, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अफजल ईमान कौन सा है? तो आपने फरमाया कि तू इस बात को जान ले कि अल्लाह तेरे साथ है तू जहां भी हो। यानी कि जब तुझे इस बात का इल्म और यकीन तुझे हासिल हो जाता है कि तू जिस जगह पर भी हो अल्लाह तेरे साथ है, अगर यही ईमान और यकीन हमें हासिल हो तो कभी भी हमसे बुराई सरजद ना हो, जुर्म सरजद ना हो, गुनाह सरजद ना हो। और वो इल्म और यकीन क्या है? वो ये है कि जहां पर भी मैं बैठा हूं, खलबत है, जलबत है, महफिल में हूं, दोस्तों के साथ हूं, घर से बाहर हूं, घर में हूं, किसी तालीमी इदारे में बैठा हूं, किसी जगह पर भी मैं मौजूद हूं, तो ये यकीन और ये इल्म मेरे साथ हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है। जैसे कुरान पाक ने कहा कि तुम दो होते हो तो तीसरा खुदा होता है, तीन होते हो तो चौथा खुदा होता है। गोया कि हर वक्त खुदा हमारे साथ है। 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी दर हकीकत हमारे अंदर इसी यकीन और ईमान को पैदा करने के लिए है कि खुदा हमारे साथ है। हम रोज़ा रखते हैं इसी यकीन और इल्म को पैदा करने के लिए है और इसको पुख्ता और मजबूत करने के लिए है कि खुदा हमारे साथ है। इसी तरह ये यकीन अगर हमारी ज़िंदगी में पुख्ता हो जाए तो फिर क्या होगा? हम गुनाहों से बचेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिर्फ इस हालत को और इस कैफियत को सिर्फ ईमान नहीं कहा, बल्कि इसको अफजलुल ईमान कहा, यानी ईमान की बेहतरीन हालत, बेहतरीन नाम। ईमान दर हकीकत यही है कि हम जहां पर भी हों, जिस जगह पर भी हों, जिस वक्त में भी हों, खा हम तन्हाई में हों, हमें इस बात का इल्म और यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का और आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमेशा याद रखें कि सुबह के वक्त आपका जो एटीट्यूड होता है वही आपके बाकी के दिन को डिफाइन करता है। तो सुबह के वक्त अच्छा सोचें और अच्छे ख्यालात के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। कोई परेशानियां और स्ट्रेसेस जो कि इवन मौजूद हैं उनको थोड़ी देर के लिए मत सोचें, सुबह के वक्त एटलीस्ट मत सोचें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन प्रोग्रेस करता है वक्त निकालें बाकी और चीज़ों के लिए। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे आज के मौसम के हवाले से। जी अली। जी बिल्कुल, मौसम के तेवर बदलने का सिलसिला जारी है। शाम के और रात के औकात में ठंडी हवाएं चलती हैं, जबकि दिन के आगाज़ तक जो है वो हवाओं का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज मियाँ अपना मनसब संभालते हैं उसके बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% है, जबकि हवाओं की रफ्तार जो है वो ना होने के बराबर है। 0 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है हवाएं चल रही हैं, बल्कि चल नहीं रही, थमी हुई हैं। अगर आइंदा आने वाले दिनों की बात की जाए तो बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, जबकि मौसम है वो करवटें बदल रहा है। कभी ठंडी हवाएं चलती हैं तो कभी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। बिलअमूम जो है वो रातें जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं।
دن جو ہے وہ گرم ہی جا رہے ہیں، جبکہ دوپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا موسم کی صورتحال، اور ڈیفینیٹلی موسم بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سردیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. بٹ ایکچولی میں ابھی تھوڑا وقت ہے سردیوں کے آنے میں، ابھی بھی تھوڑی ہبس اور آپ کو کنجسٹڈ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو پلیز کوشش کریں کہ ایک تو سفوکیٹڈ جگہوں پر زیادہ وقت مت گزاریں، سن پروٹیکشن کا، سن بلاک کا لازمی طور پر استعمال کریں، اور ایک پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لازمی طور پہ کیری کریں، نو میٹر واٹ، بیکاز اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ آف کورس ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کی ہر سیلیبریشن کا ہم لوگ حصہ بنیں. آج بھی ایک سالگرہ ہے، آپ کو سالگرہ بہت مبارک ہو رمان علی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر خوشیاں لے کر آئے، اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ. بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اور جب ان کی سالگرہ ہوتی ہے تو آئی تھنک وہی سالگرہ ہوتی ہے جو بچپن کی سالگرہ ہوتی ہے. بڑے ہوتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی سالگرہ آ رہی ہے. اور لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی سیلیبریشن کا حصہ بنیں تو بالکل 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور ہمیں سینڈ کریں، جو کہ اس کے بعد ہماری آڈینس اور ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی. اینڈ آف کورس ہم آپ کی ہر سیلیبریشن کا حصہ بنیں گے. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹاپ سٹوریز کے حوالے سے، جانیں گے فیصل آباد شہر میں اس وقت کیا چل رہا ہے. تو یہ ہماری آج کی پہلی ٹاپ سٹوری. فیصل آباد سوتر منڈی میں ہوئی قیامت پر. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، گلی محلے سج گئے. جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. انہیں کے حوالے سے بات کریں گے، اسپیشلی فیصل آباد شہر میں ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ، جہاں پر آف کورس 4 بچوں اور 7 افراد نے اپنی جان گنوا دی. اینڈ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ چھوٹی چیزیں جو کہ نیگلیکٹ کی جاتی ہیں اوور ٹائم، اور ان کی وجہ سے نہ صرف ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن جب جانی نقصان ہوتا ہے تو آئی تھنک وہ سب سے زیادہ ہمیں غمگین کر دیتا ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے. آج ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، جو آغاز کریں گے اسی حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے، کیا نیگلیکٹ کیا گیا اور اوور ٹائم کہاں پر گورنمنٹ آفیشلز کی غلطی تھی، کہاں پر ڈفرینٹ ایسوسیشنز کی غلطی تھی، اور کیا اس میں عوام کی بھی غلطی تھی. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد بلال ٹھوکر موجود ہیں، جو کہ اینکر پرسن ہے. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ کیسر شمس گچھا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ سینٹرل چیئرمین ہے پائما کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، ایک بہت ہی انفارچونیٹ ایونٹ فی الحال، اور ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایشوز کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے اور اگنور کر دیا جاتا ہے فیصل آباد شہر کے مسائل کو اوور ٹائم، اور جہاں پر مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے اور اس کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، بٹ جب جانی نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے اور ان فیملیز پر کیا گزرا ہوگا اس وقت جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا. بہت شکریہ فاطمہ، کیونکہ کیسر شمس گچھا صاحب اسی مارکیٹ کے سینٹرل چیئرمین ہیں پورے پاکستان کے، اور ان کی اپنی دکانیں بھی وہاں موجود ہیں، یہ کاروبار وہیں کرتے ہیں. اسی کے اندر بوریاں والا چوک کے اندر یہ وقوعہ پیش آیا ہے. میں اسے وقوعہ اس لیے کہتا ہوں، یہ وقوعہ بن چکا ہے، یہ ایک سانحہ بن گیا ہے. دیکھیں، جو لوگ جھلس کے مر گئے وہ تو ٹھیک ہے، جو لوگ ڈی سی فیصل آباد کے تحت کے مطابق کچھ لوگوں نے باہر چھلانگ مار کے جان بچانے کی کوشش کی، تو جو تاریں تھیں ان کے ساتھ لگ کے ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ کرنٹ، آگ لگی، کوئی ادارہ موقع پہ نہیں پہنچا. آگ لگنے کے بعد جنہوں نے جان بچانے کی کوشش کی، بجلی بند نہیں تھی وہ لوگ، ورنہ آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے اس شہر فیصل آباد میں فیسکو کی کارکردگی کتنی اچھی ہے. ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، 2 منٹ بارش ہو تو لائٹ چلی جاتی ہے اور گھنٹوں نہیں آتی. اس بازار کے اندر اگر آگ لگ گئی ہے، لائٹ، لوگ کہتے ہیں ہم کالز کرتے رہے ہیں، کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی. ایون میرے خیال میں اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی مکمل طور پہ قصوروار ہے. یہاں سے ٹی ایم او کو، میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کو ٹیکسز جاتے ہیں. یہ پلازا جات بنے ہیں. ایک دوست نے مجھے ایک سوال کیا کہ آپ اس بات کو ضرور اجاگر کریں کہ یہاں فائر ایگزٹ ڈورز نہیں کہیں بھی موجود. دیکھیں، یہ پلازے راتوں رات تو نہیں بن گئے، کسی نے منظوریاں دی ہیں، یہ پورا علاقہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ تمام ادارے اس سب کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں، یہاں ابھی کچھ دن 2-3 ماہ پہلے اسی کارخانہ بازار کے ساتھ ایک بازار میں آگ لگی، ایک شخص کی 1.5 سے 2 کروڑ کا مال جل کے خاکسر ہو گیا. یہ آگ لگتی ہے، ہر 3-4 ماہ بعد ایک ڈی سی ہوتا ہے فیصل آباد کا، وہ ایک نوٹس لیتا ہے، انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے. کیا وہ انکوائری کمیٹی کہاں ہے؟ وہ انکوائری رپورٹس کہاں ہیں؟ اگر انکوائری رپورٹس آ بھی جاتی ہیں تو ایکشن کہاں ہے؟ یہ وہ تاجر ہیں جنہوں نے سلاب زدگان کو 1-1 گھنٹے کے اندر 1-1 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیا ہے. یہ وہی سوتر منڈی ہے، لیکن آج وہ اپنے کاروبار کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ
اگر آگ لگ گئی تو ہم تو یہیں جھلس کے مر جائیں گے. دیکھیں نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکلنے کی کوشش کی, وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن تاروں نے پکڑ لیا. مطلب موت ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوا تھا. یہ تو موت برحق ہے, وہ آنی ہے, لیکن جو سانحہ ہوا ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں نااہلی ہے اور یہ مانی پڑے گا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریسکیو 1122 نے بھی ہمارا فون اٹینڈ نہیں کیا, تو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے, لیکن اگر وہ یہاں اپنا فون سائڈ پہ کر رہے ہیں بقول عینی شاہدین کے, تو وہ کوشچن ہونا پڑے گا اور کوشچن ہوگا ان سے کہ وہ وہاں اس وقت موجود کیوں تھے. دیکھیں آپ نے کہا کہ ایک سانحہ, میں تو اسے قیامت صغریٰ کہتا ہوں. یہ ایک اتنا واقعہ تھا, وہ بچہ جس نے صبح اٹھ کے اسکول جانا تھا, وہ صبح نہیں اٹھ سکا. اس کے اندر 4 معصوم جانیں ہیں فاطمہ, جن کی عمر 15 سال سے کم ہے. 3 لڑکے ہیں, ایک لڑکی بیٹی, 2 باپ, ایک باپ کے دونوں بیٹے, 2 بیٹے جل کے خاکسار ہو گئے, 2 بھائی انتقال کر گئے, ان کا باپ انتقال کر گیا, ایک بیٹی جو ہے وہ اس کے اندر چلے گی. مطلب آپ یہ دیکھیں, ایک گھر کے ایک فرد اگر انتقال کر جائے تو صف ماتم بچ جاتا ہے. یہاں 4 5 6 لوگ ایک گھر کے صف ماتم بچے ہیں. اور شہر فیصل آباد, مجھے یاد ہے جب فصیح ہمارا رپورٹر وہاں لائیو کر رہا تھا, تو کیسے گچھا صاحب کے کزن بھی ہے, گروپ لیڈر بھی ہیں شاہد گچھا صاحب, وہ روتے رہے. کیوں نہ روئیں, ہر آنکھ اشک بار نظر آئی. نماز جنازے کے اوپر وہاں لوگ محلے دار روتے نظر آئے. فاطمہ یہ اتنا انہونا اور اندوناک واقعہ ہے, میرے خیال میں اسے ہمیں یہاں لیفٹ اوور نہیں کر دینا چاہیے. یہاں اب آغاز ہونا چاہیے. اس شہر فیصل آباد کے اندر آپ بھی اس کی گواہ ہوں گی, میں میرا گچھا صاحب کے ساتھ ہم نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. وہاں یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری تار کون سی ہے, میرا میٹر کون سا ہے, اور اتنا زیادہ الجھا ہوا سسٹم ہے کہ آپ اگر یہ صرف اس بازار کی نہیں, آپ جھال پہ چلے جائیں, 9 نمبر گلی اور متعلقہ بازار, ادھر بھی یہی ہے. کیا تاجر کروڑوں روپے کا مال لے کر موت کے منہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ان کو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں جی آپ لوگوں کا جھرمٹ ہے. بھائی اگر وہ میٹر جل جائے پھر بھی فیسکو کو پیسے دینے پڑتے ہیں, میرا میٹر بدل دیں, تار ڈال دیں, تار کے پیسے بھی آپ دیں. پھر فیسکو کو ٹیکس کس چیز کا یہ بل کے اندر دے رہے ہیں, جو ایکسٹرا چارجز, اوور چارجز, فیول ایڈجسٹمنٹ, وہ ایکسٹرا ٹیکس, ادھر کا ٹیکس, ادھر کا ٹیکس, وہ کس سے جاتا ہے. کیا اس کے علاوہ یہ لوگ جو دیگر ٹیکسز دیتے ہیں, جو وہاں مارکیٹس کے دکانوں کا سالانہ انکم ٹیکس دیتے ہیں, سیلز ٹیکس دیتے ہیں, وہ کس مد میں ہیں؟ اگر ہمیں سب سے بنیادی چیز ہے کہ ایک زندگی, صحت کی سہولت, تو میں اسے ابھی دوسرے نمبر پہ کر لیتا ہوں. پہلی سہولت یہ کر لیں کہ مجھے جان بچانے کے لیے وہاں کچھ ہے ہی نہیں. فائر کے لیے جو سلنڈر ہیں وہ خود رکھ رہے ہیں. بھائی گورنمنٹ کہاں ہے, رٹ کہاں ہے, انتظامیہ کہاں ہے؟ ایک کمیٹی بنا دینا, ڈی سی کا کام ختم نہیں ہوتا. یہ سوال ہونا ہے کہ صبح رات 3 بجے آگ لگتی ہے, ٹیمیں وہاں موقع پہ نہیں پہنچتی, اور ڈی سی صاحب 4 بجے وہاں جا کے کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. کیا پورا دن شہر کے اندر اتنا ضروری کام تھا کہ آپ کے پاس ایک وقت نہیں نکلا کہ اس مارکیٹ میں جا کے ان کے ساتھ آپ صد باب کر سکیں؟ آپ شام کو جا کے وہاں انکوائری کمیٹی کی صرف وہ کہتے ہیں کہ پلہ چاڑیا تو ایسی مٹی لاتی اپنے پلوں. یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ شہر ہے, یہ جانوروں کا شہر نہیں, 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے, یہاں لوگ بستے ہیں. ہم 2nd لارجسٹ ٹیکس پیئنگ سٹی ہیں. اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے شہر کے ساتھ, اور 8 بازار ہماری پہچان ہے. 8 بازاروں میں یہ ہوگا تو ہم میسج کیا دے رہے ہیں کہ انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہے. اور فاطمہ یہ ثابت ہوا کہ یہاں انتظامیہ نہیں نظر آئی. اب انتظامیہ یہ کہے کہ ہم کارروائی کرتے ہیں, کارروائیاں تو سب بعد میں کرتے ہیں. موقع پہ کیا تھا؟ آپ نے کوئی سہولت دی ہے, آپ وہاں موقع پہ موجود تھے. میرے خیال میں کلاک ٹاور 24/7 ایک گاڑی 2 وہاں کھڑی ہونی چاہیے. 6 قدم کے فاصلے پہ کارخانہ بازار کے باہر فائر بریگیڈ کا آفس ہے. وہ مطلب آگ لگے, لوگوں کی چیخوں پکاری میں اگر میرے خیال میں وہاں تک سنائی دیتی ہے. کوئی موٹر سائیکل پہ بھی بھاگ کے جائے 2 منٹ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. لوگ فیسکو کے دفتر جا کے بجلی بند کروا کے ہیں, 2 3 گھنٹے بعد بجلیاں بند ہوئی ہیں. مطلب کوشچن تو بہت سارے ہیں, اور ہونے میرے خیال میں ان کوشچن کو ہم بھی دبنے نہیں دیں گے. ہم اٹھائیں گے اور پروگرام ہم بھی کریں گے, نیوز نائٹ اس پہ ڈیٹیل میں کریں گے. بہت ساری چیزیں موقع سے لے کے آئیں گے کہ وہاں کیا کیا ہوا ہے اور کون کون ذمہ دار ہے اس کے اندر. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ایک ہی فیملی کے 7 افراد, اور آئی ڈونٹ تھنک کچھ بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان لوگوں کو تسلی دے سکتا ہے جن کی فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں. لیکن کوشش ہوگی, ڈیفینیٹلی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ جو وجہ تھی وہ دوبارہ کبھی رپیٹ نہ ہو پائے, اور یہی کوشش ہوگی آج کے پروگرام میں. گچھا صاحب, آپ کے خیال میں ویئر ڈڈ وی گو رانگ, اور کیوں آج بھی ہم انڈیپینڈنس کے اتنے سالوں کے بعد پرابلی مور اور لیس اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, اف ناٹ ایون ورس, کہ جہاں پر ایک انسانی جان کی کوئی ویلیو یا قیمت نہیں رہی ہے؟ بہت شکریہ جی.
یہ سب سے پہلے جو کل جو واقعہ پیش ہے میں اس کا مجھے بہت افسوس ہے. ہمارا پورا فیصل آباد بہت سوگوار ہے وہاں پہ جو یہ واقعہ پیش ہوا ہے. یہ کل تقریباً جی کوئی 3 بجے واقعہ یہ ہوا ہے، لیکن اس کا جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ تقریباً صبح 6 بجے وہاں پہنچے ہیں. وہ واپڈا والے ہیں یا جو دوسرے فائر بریگیڈ والے ہیں، تو کوئی بھی ادارہ جو ہے وہاں پہ بر وقت نہیں پہنچا. اگر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جو کارروائی کی ہے، ایک تو وہاں ہماری جو یاد مارکیٹ گلیاں ہیں وہ بہت تنگ ہیں، وہاں پہ اندر جانا بڑا ہی مشکل کام ہے. پھر بھی انہوں نے بہرحال اگر لیٹ بھی پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے سیڑھیاں لگا کے جیسے بھی لوگوں نے باہر نکالا. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ 7 لوگوں کی جو وہاں پہ موت ہوئی ہے. تو یہ کل کا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس میں آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت وہ سارے فعال نہیں ہیں. دیکھیں انہوں نے واپڈا والوں کو تقریباً 3 بجے فون کیا اہل علاقہ نے، تو ان کے بندے وہاں پہ 5-6 بجے وہاں پہنچے. حالانکہ ان کو فوری وہاں پہنچنا چاہیے تھا. اگر وہاں وہ بر وقت پہنچ جاتے تو شاید اتنی یہ ہلاکتیں نہ ہوتی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ فائر بریگیڈ ہے، وہ بھی انہوں نے جب ان کو کال کیا پہلے تو انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا، اس کے بعد وہ بھی 6 بجے جا کے 5 وہاں پہنچے ہیں. تو آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ وہ کسی کو سروائیو نہیں کر سکے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے پیچھے سے انہوں نے دیوار توڑ کے لوگوں باہر نکالا ان کو. لیکن میں یہ حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے کب تک یہ ایسا نظام چلے گا. آج سے 1 مہینہ پہلے ابھی آپ کو بتایا ڈوگر صاحب نے ایک وہاں پہ ایک اور شاپ تھی، وہاں اس کا کروڑوں کا مال اس کا جل گیا، لیکن اس پہ کمیٹی بنی، آج تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اسی طرح کل ڈی سی او صاحب وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے سارا یہ کمیٹی بنی ہے، 10-15 کمیٹی بنا دی ہے. اور دیکھیں یہ پھر یہ کمیٹی بن گئی ہے. ہمیشہ سے کمیٹیاں بنتی ہیں لیکن کوئی بھی کمیٹیوں پر اس کا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کے ذمہ یہ بات ڈالیں. یہ کل کا جو سانحہ ہوا ہے، یہ ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں ابھی، یہ میرے ساتھ انہوں نے وہاں پہ سارا انہوں نے بلکہ وہاں معاملہ دیکھا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس کے یہ ذمہ یہ معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے دیکھیں ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں. وہاں پہ ہمارا پاکستان میں ہمارا کوئی ایسا جو ادارہ جس کو ہم ٹیکس پے نہیں کرتے. صبح سے لے کر شام تک ہم گھر سے نکلتے ہیں، شام گھر واپس آتے ہیں، ہر جگہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. اس کے باوجود جو ہماری حکومت ہے ہمیں سہولتیں دینے میں ناکام ہے. دیکھیں یہ کل کا جو واقعہ جو پیش آیا، اگر یہ سارے ہمارے ادارے بر وقت وہاں پہنچ جاتے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی. اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر وقت پر انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، آف کورس کہیں نہ کہیں فالٹی لائنز اینڈ اس طرح کے ایشوز ضرور ہوتے ہیں، بٹ فوری طور پہ اس کو روکنا اور پری پلانڈ ہونا چیزوں کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ آپ وقت پر ایکٹ کر پائیں. اور جس ملک میں یا جس سوسائٹی میں انسانی جان کی ویلیو نہیں ہوتی، آئی تھنک وہ سب سے زیادہ ایک پریشانی یا اسٹریسفل چیز ہونی چاہیے. اور ہم سب کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری انتظامیہ، ہماری گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، پرائیورٹی کیا ہے. اگر انسانی جان، اگر پاکستانی شہریوں کی جان ایک پرائیورٹی نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پھر آخر امپورٹنٹ ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کی ہم نے آف کورس فائنانس منسٹر کے حوالے سے کس طرح سے ان کی بات چیت چل رہی ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو لے کر، اور کیا آگے آنے والے وقت میں چیزیں بہتر ہوں گی. اسپیشلی اگر ڈالر پرائسز کی بات کرتے ہیں، ان دا لاسٹ 6 months ہم نے آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسز اور آن اے ویکلی بیسز پرائسز کو فلکچویٹ کرتے ہوئے دیکھا. ان فیکٹ کوئی پریڈکشن تک نہیں کی جا سکتی تھی اس دورانیے میں کہ ایکچولی میں پرائسز کہاں پر جا کر رکیں گی اور کیا یہ سچویشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بلال اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، کیا آنے والے وقت میں ڈالر کی پرائسز اسٹیبل رہیں گی؟ فاطمہ ڈالر مجھے اسٹیبل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دیکھیں آج اگر جو مارکیٹ ہو چکی ہے اپنے جمعے والے دن 219 پہ بند ہوئی ہے، اور آپ اوپن مارکیٹ میں جائیں 205 پہ ڈالر خرید و فروخت ہو رہا ہے، 200 پہ بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ونڈو میں، اس کا مطلب بیچنے والے ایک بائنگ ہے، پینک سیلنگ ہو رہی ہے، بائنگ نہیں ہو رہی. بائنگ ہوگی تو اوپر آئے گا، سیلنگ ہوگی تو نیچے جائے گی. اس کا مطلب سیلنگ اتنی ہیوج ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹاکرز نکال رہے ہیں اندر سے پیسہ، انہیں ڈالر میں پتہ چل گیا ڈار صاحب نے لے جانا ہمیں. اور ڈار صاحب وہ جملہ مجھے بڑا پسند آیا، انہوں نے کہا ابھی میں ڈنڈا نہیں پھیرا، ابھی میں صرف انہیں خود ہی آئی جا رہا، میرے ڈر سے ڈالر نیچے آ رہا ہے. لیکن دیکھیں یہ ایک ہیوج ڈفرنس ہے، 248 سے 219 ایک ہیوج ڈفرنس ہے. وی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ.
کہ یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے جو کہ کم و بیش 29 روپے کا ڈفرنس ہے، اور صرف کتنے ویکس میں 2 یا 3 ویکس میں آیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے 2 ویکس ہوئے ہیں، اس کے اندر کم و بیش 20 سے اوپر جا چکا ہے یہ ڈفرنس، 20 روپیز سے اوپر. پوری دنیا میں یہ ان کی بات سیکنڈ میں کروں گا، پوری دنیا کے اندر ڈالر جو ہے وہ تگڑا ہو رہا ہے. کینیڈین پاؤنڈ گر رہا ہے، انگلینڈ پاؤنڈ گر رہا ہے، یورو گر رہا ہے. واحد ایک کرنسی ہے، اور بلکہ ٹکا گر رہا ہے، انڈین روپی گر رہا ہے. واحد ایک کرنسی ہے جو ڈالر کے ساتھ تگڑی ہو رہی ہے، وہ پاکستان روپیز ہے. دیکھیں ہم چمتکار بڑے سارے کرتے ہیں، بڑے عجوبے پوری دنیا میں اندر کر کے دکھاتے ہیں. جب پوری دنیا اوپر جا رہا تھا، ہماری نیچے جا رہی تھی کرنسی، اب ہماری اوپر جا رہی ہے، پوری دنیا کی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے. لیکن اچھی چیز ہے، مہنگائی 40% پہ تھی، آج جو ادارہ شماریات کی رپورٹ آئی ہے 29% پہ جا چکی ہے. یہاں بھی 11% ایک ونڈو نکلی ہے، بلکہ 42 پہ چل گئی تھی، لاسٹ 42 سے اب 29 کے اوپر ہے. پیاز، ٹماٹر، ادرک، ان کے اندر بھی کچھ کمی ہے. پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے بند گوبھی، پھول گوبھی، بھنڈیاں، توری، اس کے اندر بھی کوئی ہمیں ریلیکسیشن جو ہے وہ ملتی دکھائی دے رہی ہے. تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، امید ہمیں اچھے کی رکھنی چاہیے. بالکل، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بات کروائیں گے آپ؟ جی جی بتائیں، کس سے بات کریں گے آپ؟ جی بلال بھائی سے بات کروا رہے ہیں، تیسری دفعہ کر رہا ہوں. جی جی بالکل جی، بلال سن رہے ہیں آپ کی آواز. دیں نا تو لائن پہ دیں. جی بالکل سن رہا ہوں آپ کو. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی بلال بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بلال بھائی میرا چھوٹا سا طالب ہے، آئی ایم اے ٹیکسٹائل انجینئر، گریجویٹڈ ان 1986، کوہ نور میں نے جاب کی ہے، فیصل آباد میں. میں ایک سجیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسحاق ڈار نے ایک نیک کام کیا نا میری نظروں میں، وہ یہ کیا کہ 6 ماہ کا بل آپ کو فکس کر دیا ایکسپورٹر کے لیے. ان دا سیم وے آپ 6 ماہ کے لیے ان سے مانگے مجھے گیس کا بل بھی فکس کر دو، مجھے 6 ماہ کے لیے بجلی کا بل فکس کر دو. 6 ماہ کے لیے آپ کی سیلریز آلریڈی فکس ہیں ورکر کی. تو میرے بھائی فائدہ کیا ہوگا؟ انڈسٹری کو پلان کرنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیں آپ کی بیس ہے اسپننگ کے بعد ہے کہ ویونگ کے بعد ہے کہ پروسیسنگ، پھر آپ کے گارمنٹس میں جانا ہے. اگر میرے کو آپ کو 6 ماہ کا کشن مل گیا نا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میرا ایکسپیرینس ہے 27 سال کا، ناٹ ان فیصل آباد ہونے، میں بنگلہ دیش میں بھی رہتا ہوں 2 سال کے لیے. تو آپ کو ملک چلانے میں یقین کریں، یہ تو کھویا پاکستان. صرف 6 ماہ کے لیے پلان لے لیں گورنمنٹ آف پاکستان، تب بھائی کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. ملک میں زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، بس اپنی پرائس ہی چینج نہیں کرنی. یہ میری سجیشن ہے. تو انشاءاللہ میرا ملک جو پاکستان ہے نا، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، ہمارے پہ نعمت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. مجھے پوچھتا جو بنگلہ دیش میں رہے، جو وہاں کے حالات کا ادھر سے کیا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بنگلہ دیش، بٹ بنگلہ دیش از نتھنگ پاکستان. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ بات کر رہے تھے، ڈفرینٹ سجیشنس دیے انہوں نے، اینڈ آئی تھنک بڑے اچھے سجیشنس تھے. اسپیشلی اگر انڈسٹری کو لے کر دیکھتے ہیں، جب بھی آپ کسی چیز کو رکھنا چاہتے ہیں اسٹیبل، یا آپ کسی چیز میں سے جو فیکٹر ہے کہ کیا ہوگا کل، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ان ایڈوانس چیزوں کو سیٹ کر دیں گچھا صاحب، تو یہ بہت بہتر رہتا ہے. کیا کہیں گے ہمارے کالر کی ایڈوائس کو لے کر؟ جی بالکل جی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پاکستان جو ہے، یہ دیکھیں 70 سال سے ہم نے یہاں پہ جو بھی کام کیے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے، اور ہم اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہماری انڈسٹری چلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈالر کی پرائس جو اوپر نیچے ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اسٹیبل انشاءاللہ ہو جائے گی. بلال، جب آپ آج ہماری کرنٹ سچویشن دیکھتے ہیں، اسپیشلی فائنانسز کو لے کر، اور آپ بات کر رہے تھے کس طرح سے چیزیں کچھ وقت میں بہتر ہو رہی ہیں کرنٹلی، اگر ہم بات کریں صرف 6 مہینے پہلے کی، تو ڈالر 170 کے قریب تھا، اور جس کے بعد اب ہم نے 240 تک ڈالر کو جاتے ہوئے دیکھا صرف اور صرف 6 مہینے کے عرصے میں. کیا لگتا ہے 170 پر واپس جا سکے گا؟ فاطمہ، اس کے 2-3 محرکات ہیں ہمارے پورے کنٹری کے اندر نا. بلیک منی بہت زیادہ ویری اوپنلی اگر بات کریں، جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں سے اٹھایا پراپرٹی میں گئے، اب پراپرٹی ایک دم سے نا اس کے اندر ٹیکسز لگے، ان لوگوں نے مرے گئے، انہوں نے اٹھا کے لے کے ادھر. اچھا، پراپرٹی کے اندر رجسٹریاں ہونی بند ہوگی، میں یہ آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، رجسٹریاں ہونی بند ہوگی، ساری پراپرٹی اسٹامپ پیپر پہ بکنا شروع ہوگی.
स्टाम्प पेपर चल रहा है, स्टाम्प पेपर आ रहा है, स्टाम्प पेपर जा रहा है, क्यों? अब गवर्नमेंट ने टैक्स अपना खुद लूज कर लिया, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, गवर्नमेंट ने उसे रिव्यू किया, अब वो पैसा चलेगा सर डॉलर में, अब वो डॉलर से निकल के आएगा फिर प्रॉपर्टी में जाएगा। आपको ये बता दूं, अब प्रॉपर्टी बूस्ट पकड़ेगी। लेकिन ये जो कॉलर की बात है 100% राइट है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें इल्म भी होगा, गैस के ऊपर 9 MMBTU ऑलरेडी है। असल बेसिकली बिजली के ऊपर जो पैसे पड़े थे वो कम थे, वो सब्सिडी कम थी, वो खत्म हो रही थी, इसलिए फाइनेंस डिवीजन ने उन्हें कहा कि हमें पैसे खत्म हो रहे हैं, हम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिसके ऊपर सब एहतजाज नजर आया। लेकिन मेरे ख्याल में एक्सपोर्टर्स ने ये इन्होंने, मैं एक्सपोर्टर से बात जरूर करूंगा, डेफिनेटली इसके ऊपर बात हुई होगी, क्योंकि जो गैस है ना उसके ऊपर 1 साल का ऑलरेडी 9 MMBTU साइन हो चुका है, वो हमारे पास पैसे भी पड़े हैं, उसकी एलोकेशन भी है, वो जो फाइनेंस डिवीजन की पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी हुई है उसके ऊपर पैसे पड़े हैं, वो गवर्नमेंट देगी। लेकिन यहाँ डिफरेंस एक है, सिंध को मिली है 6 MMBTU, हमें पंजाब को मिली है 9 MMBTU। सिंध रेट देता है कम, पंजाब देता है ज्यादा, तो जो बायर है वो उसके पास जा रहा है, हमारे पास ये मुल्क है। इसको 7 पे करने का, मेरा 7 से 8 के दरमियान करने पे एग्रीमेंट हो गया है। एक्सपोर्टर्स भी राजी हैं कि पंजाब और सिंध को 2 रुपए का डिफरेंस हो तो 2 MMBTU का डिफरेंस हो हम निकाल लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा जब गैप होता है तो पंजाब फिर जो है वो ऑर्डर्स के अंदर नीचे जाता है। इसके ऊपर मेरा ख्याल हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में डार साहब को इसको भी रुपीज में कर देना चाहिए। देखिए एक आसान हल है ना, आप माइनस प्लस करने में आसानी होगी, पहले आप डॉलर में जाएं 9 सेंट देखें, फिर आप माइनस प्लस करें, आसान फहम जुबान है, 19 रुपए 99 पैसे का यूनिट है। ऐसे ही गैस को फिक्स कर दें एक फिक्स प्राइस के ऊपर, वो आपके पास सब्सिडी पड़ी है, उसी सब्सिडी के तहत उसे एक करंट रेट पे कर दें। अच्छा, इनकी बात बड़ी सही थी, अगर इसहाक डार ने यही काम अच्छा किया, अगर वो 9 सेंट करते, कल डॉलर कम हो गया, ज्यादा हो गया, अब उन्होंने फिक्स कर दिया। उनकी बात 100% राइट है, 6 माह हर एक की कैलकुलेशन मौजूद है कि उसने ये कैलकुलेशन करनी है। गुच्छा साहब भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में एप्टमा इनके साथ मीटिंग करेगा, करके अब जो स्पिनिंग मिलों वाले हैं वो रेट निकालेंगे, एक फिक्स रेट होगा, पता होगा कि यौन यहां चलेगा। मार्केट अप एंड डाउन जो फ्लक्चुएशन थी ना, वो अब खतरा खत्म होगा। कुछ पावर लूम वाले को भी थोड़ा हौसला होगा, लेकिन यहां मैं मुतालबा जरूर करूंगा कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको 60 रुपए के करीब पड़ रहा है यूनिट, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, मतलब 35 कर लें, 40 कर लें। इससे भी उनके साथ मैं ये कह रहा हूं स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान कॉर्पोरेट पावरलूम एसोसिएशन है, दीगर पावरलूम एसोसिएशन मौजूद हैं, उनके साथ बैठ के एक बैठक लगा लें। वो भी लोग इस पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहते हैं। देखिए फातिमा, लोकल एक कपड़ा आप खरीदेंगी, मैं खरीदूंगा, गुच्छा साहब खरीदेंगे, पैसा देंगे, वो मार्केट जो लोकल मार्केट है वो हमारे पैसे से चल रही है, वो इंटरनेशनल डॉलर से नहीं चल रही। इसलिए हमें इधर भी थोड़ा सा ख्याल करना होगा। हाँ, एक चीज होगी, जब स्पिनिंग मिलों को सस्ती बिजली मिलेगी, वो धागा थोड़ा रिलैक्सेशन होगी, डॉलर नीचे आने से इंपोर्ट माल सस्ता होगा। जैसे हमारे 1800 अरब से जायद के जो हमारे कर्जे हैं वो कम हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि डॉलर डिवैल्यू हुआ है, रुपये तगड़ा हुआ है। अब ऐसी चीजें हो रही हैं तो इससे हमें कुछ फवायद नजर आ रहे हैं। अब डॉलर नीचे ज्यादा आएगा तो रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, रॉ मटेरियल सस्ता होने से क्या होगा, लोकल मार्केट को भी असरात मुरतब होंगे। लेकिन अगर उनको भी थोड़ी बिजली के ऊपर रिलैक्सेशन दे दी जाए तो मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रोइंग पोजीशन में हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये जो गैस की इन्होंने बात की उसे भी रुपये में कर दिया जाए मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था, मैंने लंदन में इसहाक डार साहब का लास्ट इंटरव्यू किया हुआ है, तो मैंने उनसे 1 घंटे के इंटरव्यू में तफसीली कुछ क्वेश्चन किए हैं। मैंने उन्हें पंजाबी में पूछा, मैं कहा वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपके पास, क्या आप हमें बताएंगे क्या करेंगे डॉलर के साथ? तो उन्होंने कहा था मेरे पास बड़ा प्लान मौजूद है, मैं बहुत कुछ करूंगा, मुझे मौका दें, मैं इस पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन हूं और मेरे ऊपर जो भी है वो उसे क्लियर कर दिखाऊंगा। मुझे वो इंटरव्यू याद आ रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और कुछ चीजों ने मुझे कही थी कि मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान आके इस डॉलर को काबू कैसे करना है। तो फिर मेरे ख्याल में वो होता हमें नजर आ रहा है। हम ये नहीं कि किसी जमात के साथ है, हम दुआ करेंगे जो भी संजीदा और सच्चे दिल से पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहा है अल्लाह उसे कामयाब करे। और ये रबीउल अव्वल का महीना है, हम तो दुआ भी करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, उनकी ये विलादत बासादत का महीना है, ये हालात मामूल के मुताबिक ठीक हों, बरकत हों और पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि हमने तो इस पाकिस्तान में रहना है, यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है। अच्छा, हमारे पास वक्त बड़ा लिमिटेड है, लेकिन कुछ सब ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो हम कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं फाइनेंशियल सूरत हाल में, ये लॉन्ग टर्म रह पाएंगी, और क्या ये मसनूई डॉलर को एक दफ़ा स्टेबल करने की तो कोशिश नहीं की जा रही? देखिए जी, जैसे रोबर्ट साहब ने जो बात बताई है तो मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से, जैसे इन्होंने बताया कि मेरी वहाँ पे यूके में बात हुई है अपना इसहाक डार साहब से,
تو جیسے اب معاملات چلنے شروع ہو گئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، ہماری انڈسٹری چلے گی اور ہماری ڈالر کی جو ہماری پرائس ہے یہ انشاءاللہ سٹیبل رہے گی، کیونکہ ڈالر ہمارا اگر سٹیبل رہتا ہے تو ہمارے سارے ملک کا نظام بہتر چلتا ہے، ہمیں مہنگائی کم ہوگی، ہماری انڈسٹری چلے گی، ہمارے ایکسپورٹ بہتر ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتر کرے گا، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمارا جو ہے ڈالر سٹیبل رہے گا آنے والے دنوں میں، یعنی کہ پازیٹیولی انشاءاللہ تعالی سچویشن اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کیا لگتا ہے جو پالیسیز اس وقت بنائی جا رہی ہیں جو کہ آف کورس اگلے 6 مہینے کے لیے ہیں، کیا ان کو مزید پرولونگ کرنا چاہیے؟ میرا خیال جی یہ پالیسی جو بھی انہوں نے 6 مہینے کی بنائی ہے اس کو مزید کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے ملک میں اس وقت جو سیلاب کا بحران ہے، ہماری کراپس جو ہے وہ خراب ہوئی ہیں، ہمارے ملک میں ڈالر جو اپ ڈاؤن ہوا ہے، جو پورا 2 سال ہماری جو انڈسٹری ہے جو اتنی یہ انسٹیبل ہوئی ہے، تو اس کے لیے مجھے اس کو لانگ ٹرم اگر کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بلال، جسٹ ٹو ریپ تھنگز اپ، کیا کہیں گے اگر ایک لائن میں کچھ کہنا چاہیں اس وقت ہماری گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ میرے خیال میں یہ کانفیڈنس ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، یہ کانفیڈنس حقیقی بھی ہونا چاہیے اور یہ محب وطن ہے کہ میں، کیونکہ اب ان کے دلوں کا راز کو اللہ جانتا ہے نا، تو ہم کہیں گے یہ حقیقی اور کانفیڈنس ہے اور یہ آپ کا اعتماد ہے اور سچے دل سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں پی ڈی ایم یا نون لیگ کی سیاست اسی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ یہ ان کی بقا اس گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز کے اوپر ہے۔ 15 کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل سستا ہو جائے گا تو ہم بھی دل سے دعائیں دینا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو جاب ہولڈرز کے لیے ایک تیل سستا اور یہ چیزیں ہیں، میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو رہی ہے، ڈالر نیچے آنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور یہ مصنوعی فی الحال اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ اگر میں کچھ رپورٹ شاید نہیں بتا سکوں، مسکنسیپشن ہو سکتی ہے ان فیکٹس اور فگرز، تو اربوں ڈالر کے سٹاکنگ رپورٹ آئی ہے بینکوں کی، اربوں ڈالر کے حساب سے پیسہ اس وقت ڈالر سٹاک ہوا لاکرز کے اندر، اللہ کرے وہ لاکر کھولنے میں پاکستان کوئی تھوڑا سا، وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہے، بس میرے خیال میں تھوڑی سی ہوا لگ جائے تو بہتر ہے۔ بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور آج ہمارا فرسٹ ہاف کچھ بہت ہی ضروری ٹاپکس کے حوالے سے تھا۔ ہماری کوشش رہی کہ ڈیفینیٹلی ان ٹاپکس کو ایڈریس کریں، لیکن آگے بڑھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اب میری ہمیشہ کوشش رہی ہے پرسنلی کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتے ہیں، اتنی ہی آپ کی زندگی میں برکت، رحمت اور سکون آ جاتا ہے۔ زندگی آج کل بڑی مشکل ہے، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں آپ کو امپیکٹ کرتی ہیں ڈفرینٹ ٹائمز پر زندگی میں، اور میرا نہیں خیال شاید ہی کسی اور چیز سے آپ کو اتنا سکون اور یقین ملتا ہوگا جتنا کہ اپنے رب کے سامنے جھکنے سے، سجدہ کرنے سے ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم اگر سوچیں تو ایکچولی میں ہمیں ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، ہر وہ سوال جو کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے یا زندگی میں کئی دفعہ کئی فیصلوں پر جب ہم اٹک جاتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ہر چیز موجود ہے، لیکن شاید وہ نالج یا وہ ریسورسز آج کے وقت میں موجود نہیں کہ ہم ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آج کوشش ہوگی اس حوالے سے بات کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف جائیں، پروگرام کا آغاز، اس سیکشن کا پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ الحاج ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی صاحب موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو میں آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ علی رضا نقشبندی بھی موجود ہیں، نعت خواں ہیں اور ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے نعت کمپٹیشن کے ونر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اینڈ آف کورس اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف جائیں، میں چاہوں گی علی رضا اگر ہم آپ سے کوئی بھی آپ کی مرضی کی نعت ہم سن سکتے، اور جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں نے بات کی کہ کوشش کریں گے ڈفرینٹ سوالات جو ہم سب کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں، اور اسپیشلی یہ ہمارا جو سیکشن ہے وہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی بچوں کو اگر آپ بچپن سے ان کی نالج اور انفارمیشن پوری ہو تو جتنا وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ چیزیں ان کی اور پختہ ہوتی جاتی ہیں، ان کا وہ جو یقین ہے وہ اور زیادہ صحیح رہتا ہے۔ تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم پیر صاحب بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ والدین کو بچپن میں ہی 12 ربیع الاول کے حوالے سے بچوں کو بتانی چاہیے؟
بہت اچھا سوال ہے. بات ہے نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دونوں جہان نے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایک چیز ہوتی ہے مقید کہ فلاں چیز کے لیے میں نے رحمت بنا کے بھیجا، فلاں انسان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، فلاں امت کے لیے رحمت. لیکن میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عالی مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کی. اب بات ہے ہمیں بچوں کو یہ بتلانا چاہیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ نہیں ہوئی تھی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے دور جہالت کس قدر تھا، جہالت اس قدر تھی. اس دور کے اندر نہ بیٹی کا ادب تھا، نہ ماں کا ادب تھا، نہ بہن کا ادب تھا، نہ کسی کی عزت و احترام تھی. ہر طرف ظلمت کدے ہی ظلمت ہی تھے. لیکن جیسے ہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے ساتھ بڑوں کو فرمایا کہ بچوں سے شفقت کرو، بچوں سے پیار کرو. بڑوں کے لیے بچوں کو فرمایا کہ بڑوں کا ادب کرو. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جب کوئی بھی قوم کام غلط کرتی تھی جس میں ان کے گناہ بڑھ جاتے تھے تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا تھا. لیکن جیسے ہی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت سے بچوں کے لیے میرے حضور جب مسجد مبارک سے باہر آتے تو چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھڑے ہوتے. یہ درس ہے ہمارے نبی کی محبت کا. لیکن اگر والدین اس سے استفادہ کر چکے ہوں گے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں گے. اگر کسی نے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہوگا، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے علم سیکھا ہوگا، پھر ہی اپنے بچوں کو اڈاپٹ کر سکیں گے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ اپنے جب مسجد سے باہر آتے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے تو میرے حضور ان کو اپنے سینے سے لگاتے، ان کے رخساروں پہ بوسہ کرتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. یہ تھا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سبق جو آج کے والدین کو اپنے نبی کی محبت کا دینا چاہیے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر. آگے چلتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ پیارے صحابی ہیں جو بہت حدیثوں کے راوی بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے خادم ہیں. 10 سال آپ فرماتے ہیں چھوٹی سی عمر میں میرے والدین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مجھے دے دیا. میں 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں رہا. لیکن 10 سال کے اندر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بھی نہیں کبھی کہا اے انس تو نے یہ کیوں اور کیا کیا. فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی اپنے صحابی کو بلانے کے لیے بھیجا تو جب میں گیا تو میں بچہ تھا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو بچوں کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دیا. کافی دیر گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ میری آنکھوں پہ وہ رحمت والے ہاتھ، وہ شفقت والے ہاتھ، وہ کرم والے ہاتھ جو دیبا جو مخمل سے بھی زیادہ نرم، جن کے اندر سے انبر و کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ مہک تھی. آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں پہ جب آئے تو میرے دل میں یہ سوچ آیا کہ اے انس آج تو مار پڑے ہی پڑے. چونکہ کتنی دیر سے مجھے حضور نے بھیجا تھا تو میں بچہ تھا، بچوں کے ساتھ لگ گیا. لیکن فرماتے ہیں میرے حضور نے سینے سے لگایا اور مجھ سے پیار کیا اور مجھے یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں نے آپ کو کس طرح بھیجا. یہ ہے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سبق جو بچوں کے لیے ہے. کیوں؟ جب ماں باپ بچوں سے اپنے نبی کی سنت کے مطابق پیار کریں گے تو پھر بتائیں گے کہ ہمارے نبی رحمت بن کے آئے ہیں، ہمارے نبی کرم بن کے آئے ہیں، ہمارے نبی فضل بن کے آئے ہیں، ہمارے نبی اللہ کی ہر نعمت لے کے آئے ہیں. چونکہ سب سے بڑی کائنات میں اگر کوئی نعمت ہے رب کی تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ ہے.
بے شک جس طرح آپ نے فرمایا کہ شاید ہی کوئی اور شخصیت دنیا میں کبھی ایسی ہو جس کی زندگی کے ہر لمحے سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت سارے قصے واقعات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہمیں زندگی کے بہت امپورٹنٹ لیسنس سیکھنے کو ملتے ہیں. کائنڈنیس کے حوالے سے، ہمدردی کے حوالے سے، ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ انفیکٹ کس طرح سے سلوک کرنا ہے جن کے ساتھ شاید آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے، آپ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی اسی بات سے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودیوں کا ایک بچہ چھوٹا سا آتا تھا. بات بچوں کے پیار کی ہے کہ بچوں کو پتہ چلے ہمارے نبی کیسے پیار کرتے. وہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، پھر کیا ہوتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل مبارک میں بیٹھتا، لیکن تھا وہ یہودی، مسلمان نہیں تھا، نہ ہی اس کا باپ مسلمان تھا. کچھ دن وہ بچہ نہیں آیا محفل میں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ چھوٹا سا بچہ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے. اب دیکھیں میرے نبی کی رحمت، چونکہ میں نے عرض کیا ہے میرے نبی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، میرے نبی چرند و پرند، حیوانات و نباتات، دنیا کی ہر چیز کے لیے، جہاں ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے لیے رحمتیں خصوصی ہیں کہ ہم ان کی امت ہیں، لیکن بالعموم میرے نبی عیسائیوں کے لیے رحمت، میرے نبی یہودیوں کے لیے رحمت، میرے نبی ہندوؤں کے لیے رحمت، میرے نبی سکھوں کے لیے رحمت، میرے نبی بدھسٹ کے لیے رحمت. میں تو الحمدللہ دنیا ورلڈ میں پھرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی کا ہر بندہ ہی مداخواہ ہے. تو بات کر رہا تھا جب وہ یہودی کا بچہ نہ آیا تو حضور نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہیں. تو میرے حضور نے اپنے صحابہ کو لیا. دیکھیں میری بات سنیں، آج کا کوئی تھوڑا سا صاحب ثروت ہو تو وہ اپنے کسی غلام گھر والے کی بیماری کی تیمارداری کے لیے شاید ہی جایا کرے، لیکن وہ رحمتوں کے تاج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، دو جہاں کے راج والے، امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو لیا، پھر اس یہودی کے گھر میں چلے گئے. جب اس یہودی کے گھر میں گئے تو اسے کہا ہم تیرے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تھا تو وہ بھی دشمن چونکہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں. جب اس بچے کے پاس گئے تو رب کائنات کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر آ گئی کہ اب اس کا وقت آخری ہے. تو حضور نے اسے فرمایا کہ کیا تو ہم سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں. فرمایا پھر تو نہیں یہ چاہتا کہ تجھے جنت مل جائے؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں. فرمایا پھر تو میرے ساتھ کلمہ پڑھ لے. اب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کیا کہتا ہے. تو پھر اس کے باپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسے اشارہ کیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کر لے. پھر اس بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا کے رسول فرماتے ہیں میرے آنے سے ایک جان دوزخ سے بچ گئی. سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کا اخلاق و پیار. علی رضا نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور علی رضا میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. اگر جانے سے پہلے، کیونکہ نیکسٹ سیگمنٹ میں مجھے پتا ہے آپ نے کہیں جانا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے لیے کوئی نعت دیں. پرمکتا دیکھیے. ویلکم بیک سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. کوشش ہے کہ آج کے روز اسپیشلی 12 ربیع الاول کے حوالے سے بھی بات کریں، اینڈ اسپیشلی بچوں کی جو ڈیولپمنٹل ایج ہوتی ہے اس میں کون سی ایسی انفارمیشن ہے ایز مسلمس جو ان کو پتہ ہونی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنے بچوں کو وہ نالج، وہ انفارمیشن، وہ ہر چیز دے سکتے ہیں جو ان کے کام آئے گی آگے چلتے ہوئے. یہی عمر ہوتی ہے جس میں آپ ان کو وہ چیزیں دے سکتے ہیں، آپ وہ نالج ان کو دے سکتے ہیں. آئی تھنک نالج ریئلی از پاور. آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، آپ کو چیزوں کی سمجھ ہونا ضروری ہے. کبھی بھی بچوں کو ٹالا مت کریں. ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم بچوں کے سوالوں کو ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ بڑے پیار کے ساتھ، بڑے پیشنس کے ساتھ
اپنے بچے کے سوال کا جواب دیں، کیونکہ آپ اگر آج اس کے سوال کو ایڈریس نہیں کریں گے، کل کو جا کے وہ ایک اور ہی شکل اختیار کر لے گا، یا وہ سوال دنیا سے پوچھے گا اور شاید اس کو دنیا میں ویسے اچھے لوگ یا صحیح لوگ نہ ملیں جو اس کو اس سوال کا صحیح جواب دیں. تو چاہے وہ اسلام کے لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے بچوں کا کوئی بھی سوال ہو، ہمیشہ اس کو پیشنس کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سنیں اور اس کے سوال کا ایسا جواب دیں جو کہ ایکچولی میں بچوں کے لیے بھی لاجیکل ہو. ہم سمجھتے ہیں بچوں کو کچھ بھی بتا دیں گے تو چل جائے گا، بٹ بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو ایز این ایگزامپل بھی آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں، ایک اچھی ایگزامپل اپنے بچے کے لیے سیٹ کریں، اور بچوں کے سوالات کو ہمیشہ امپورٹنس دیں، ہمیشہ ان کے سوالات کو سیریسلی لے کر لاجیکلی ان کو رسپونڈ کریں. آگے بڑھتے ہوئے اب ہمیں اسٹوڈیو میں ایک اور بہت ہی خاص مہمان جوائن کریں. میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی صاحبزادہ محمد شعیب احسن مدنی صاحب ہمارے ساتھ اب موجود ہیں، معروف اسکالر ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ایک دفعہ پھر میں بتاتی چلوں، ہمارے ساتھ الحاج ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی صاحب بھی موجود ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ فرانس میں اور برٹن میں ان کے تبلیغی نیٹ ورکس بھی موجود ہیں. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور جو سوالات کچھ ہم بریک میں جانے سے پہلے جن کے بارے میں بات کر رہے تھے، اگر وہیں سے ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، اور جس طرح میں بات کری تھی کہ بچوں کے سوالات کو لاجیکلی ایڈریس کریں اور ان کے سوالات کو یہ مت کہیں کہ بالکل بھئی مت پوچھو، سوال کیوں پوچھتے ہو. دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، آپ جناب حسنین کریمین آپ کی گود میں ہیں. آپ کبھی جناب سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کے رخساروں پہ بوسے دے رہے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں. ایک کبھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے رخساروں پہ بوسے دیتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن بھی ان کو یعنی ان کی منہ میں ڈالتے، ان کو چساتے، ان کی زبانیں خود. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قریب بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو اتنا پیار نہیں کرتا، یہ آپ پوری کائنات کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسا پروگرام ہے، چونکہ حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کائنات میں اور کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں سوائے اللہ نے اپنے محبوب کو جو اسوہ حسنہ دے کے بھیجا ہے، وہی کائنات کے لیے سب سے بڑا ایک آئینہ ہے، بڑا ایک ایگزامپل ہے، وہی بڑا نمونہ ہے. تو حضور نے فرمایا، وہ صحابی کہتے آپ اپنے بیٹوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. تو صحابی نے کہا میں تو نہیں کرتا. میرے رسول نے فرمایا پھر میں کیا کروں اگر رب کی رحمت آپ کے دلوں سے اٹھی ہوئی ہے. بات ہے کہ صحابی کو میرے نبی یہ فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ان میں کسی چیز کی کمی تھی، وہ فرما اس لیے رہے تھے کہ کل قیامت تک آنے والی میری امت کو پتہ چل جائے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں کرنی، بچوں سے پیار کرنا ہے. ہاں یہاں پہ تربیت کے لحاظ سے میرے حضور نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے دین کی تعلیم تھوڑی تھوڑی دینی شروع کرو. 12 سال کے قریب ہو جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے تھوڑا ڈانٹ ٹپٹ بھی سکتے، لیکن دین کی تعلیم دے گا کون؟ والدین دیں گے. امی اچھی ہوگی تو اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو سمجھائے گی، باپ اچھا ہوگا تو اسے پتہ ہوگا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمہ کیا ہے. جب اسے پتہ ہی نہ ہوگا، سب سے پہلی بات ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو، اپنے آپ کی تربیت کرو. یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی داڑھی رکھ کے بہت بڑی پگ باندھ کے پھر ہی آپ مسلمان ہو سکتے ہو. نہیں، اسلام میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں. علامہ اقبال کی مثال آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہے، لیکن ان کی بھی تربیت ان کی امی نے کی ہے، ان کے والد صاحب نے کی ہے، شیخ نور محمد صاحب نے. اسی طرح سے میرے استاد گرامی حضرت علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تربیت جو اپنے والدین سے لی پھر اپنے بچوں پہ اڈاپٹ کی. آج ان کے شہزادے بھی بہت اعلیٰ اسکالر ہیں. کس لیے ہیں؟ چونکہ ماں باپ نے پیار دیا، ماں باپ سے سوال کیا کسی نے تو ماں باپ اسے سمجھائے بیٹا یہ ایسے ہے ایسے ہے. یہاں پہ تو سوالات کی شاید ایسی موقع کسی کو ملتا ہے کہ نہیں، دینی گھرانوں میں تو ہوتا ہوگا، لیکن یورپ کے اندر
بچے اپنے باپ کو پوچھتے ہیں ڈیڈی یہ کیا ہے، تو وہاں پہ باپ کو یہ نہیں ہے کہ باپ اسے ڈانٹے کیوں مجھ سے سوال کیا، اسے ضروری ہے کہ اس کو آخری حد تک اس کا جواب دے۔ امی سے سوال کیا تو امی کو دینا پڑے گا، چونکہ سکولز میں جب بچے جاتے ہیں تو وہاں ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے والدین کے یہ حقوق ہیں، ان سے یہ سوالات پوچھا کرو۔ یہاں پہ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، جہاں کہ ماں باپ بچوں کو چھوٹی سی عمر میں ہی، جس بچے کو آپ کسی سائیکل والے کے پاس چھوڑ دیں گے، موٹر سائیکل والے کے پاس چھوڑ دیں گے کہ جاؤ جا کے کام کرو، آپ نے بچے کو کیا دیا؟ مزہ تو تب تھا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ تعلیم کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کائنات کی ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔ قرآن مجید فرقان حمید جو مکمل میرے حضور پہ اترا، باوجود اس کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا وقل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو علم دیتے ہیں؟ سب سے ضروری ہے میری بیٹی کہ اپنے بچوں کو علم دین سے مالا مال کرو۔ جہاں آپ اصلی تعلیمات دیتے ہیں، ضروری ہے اگر ایک بچہ ایجوکیٹ نہیں ہے، صرف مدرسے میں پڑھا ہے، کل کسی جگہ جا کے وہ کیسے اپنے دین کی بات کرے گا؟ اگر اس نے اصلی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اس کو پتا ہے میں نے دوسرے ملک میں جا کے کس زبان میں بات کرنی۔ اللہ کا فضل ہے، ہم فرینچ میں بات کرتے ہیں، اسپینش میں بات کرتے ہیں، دیگر اور کئی ملکوں کی زبانیں آتی ہیں، لیکن وہ کس نے تربیت کے لیے ہمیں یہ میدان کھلا دیا تھا؟ ہمارے والدین نے۔ آج جو کچھ بھی ہم ہیں ان کا کرم ہے۔ تو میری یہ دعا ہے، میری یہ فریاد ہے ہر ماں سے، ہر باپ سے، اپنے بچوں کو اتنا پیار دو جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو پیار دیا۔ مسجد کا ایک واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ یہ بات ہے نبی کے پیار کی بچوں کے ساتھ، چونکہ آج بچوں آپ نے موضوع ہی وہ رکھا ہے بچوں، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کی عمر مبارک اس وقت 3 سال 4 سال کی دونوں بھائیوں کی تھی، وہ لڑکھڑاتے ایسے تھوڑے تھوڑے جھومتے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو مسجد میں آگے اپنے نانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر مبارک پہ۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ باپ کے اندر صرف اکڑ نہیں ہونی چاہیے، ماں کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں۔ اینڈ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ایگزامپل کو سمجھیں اور اپنے فرض کو سمجھیں، نہ صرف اس فرض کو ایز اے پوزیشن آف پاور سمجھ لیں اور اس کا جو رول ہے اس کو نہ سمجھ پائیں۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ ہم واپس اس کی طرف آئیں، جی میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم آپ سے کوئی نعت آپ کی اپنی پسند کی ہم سن سکیں۔ یا نبی ویلکم بیک سریہ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں 12 ربیع کے حوالے سے، ہمارے بچوں کے لیے اسپیشلی کون سی وہ تربیات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو جتنا جلدی ہم بتائیں گے اتنا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ پیر صاحب میں ہمیشہ آبزرو کرتی ہوں ہماری سوسائٹی کے اندر، جس طرح پہلے بھی میں کہتی تھی کہ سوالوں کے جواب نہیں آپ کو دیے جاتے، آپ کے کنفیوژنس کو کبھی دور نہیں کیا جاتا، ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور ٹالرنس نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، ایون فار ایگزامپل اب کسی بھی چیز کے اوپر اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا، کیا یہی ہمیں اسلام میں سکھایا گیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ محبت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے پہلے عرض کیا ہے، شان کریمی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جوانوں کو اپنے پیارے صحابہ کو درس دیے، وہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ ایک روز مقرر کیا تھا جب وہ پردے میں بیٹھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام سنتی تھی۔ اب بات ہے پھر دوسری بات چلیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر چیز کا سوال کرتے تھے، زندگی کے ہر پہلو کا سوال کرتے تھے۔ اگر اسلام میں جواب دینا نہ ہوتا تو میرے نبی ان کو بھی تو کہہ سکتے تیری جرت کیسے پڑی تو مجھ سے سوال کرے۔ میرے نبی کی عادت کریمہ کو دیکھ لیں، جب کسی چھوٹے نے سوال کیا تب بھی جواب دیا،
किसी बड़े ने सवाल किया तब भी जवाब दिया। अगर कोई बच्चा सवाल लेके आ गया तो मेरे हजूर ने जब तक उसकी तशफ़ी न हुई, मेरे हजूर ने उसे पास बिठाया। आज हमें वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के साथ वही प्यार करे जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने प्यार किया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बेटियों से बहुत प्यार किया। मेरे हजूर ने फरमाया अलबिनातु रहमा। जब जनाब की प्यारी शहजादी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजूर अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आती तो मेरे हजूर खड़े हो जाते, अपनी बेटी के सरे अतहर पे बोसा देते, बेटी बाबा का हाथ चूमती, फिर अपने जगह जिस पे मेरे हजूर बैठे होते उससे उठ जाते, वहां बेटी को बिठाते। आज क्यों नहीं वो प्यार? अगर उम्मत मुस्तफ़ा इश्क मुस्तफ़ा का दावा है, जहां हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद के अंदर भी तो अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा का दर्स देना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगानी मुबारक ऐसे गुजरी है। जहां मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम पे मसाइब आए, वहां मेरे रब करीम ने अपने महबूब को वो शान करीमी अता फरमाई कि आज कायनात का चप्पा चप्पा मेरे जनाब रसालत माब अलैहिस्सलाम मेरे आका और मौला के जिक्र से ये फिजा गूंज रही है। क्यों गूंज रही है? चूंकि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को खुदा ने सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। बिल्कुल जी। और यहाँ पर क्योंकि अब वक्त हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रह गया है, तो मैं चाह रही थी कि अगर हम एक दफ़ा फिर आपसे नात सुन सकते हो, लेकिन उससे पहले कि हम नात की तरफ चलें, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आज आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बेटी। आप अपनी मर्जी की कोई भी नात जो सुनाना। घड़ी ये मकसूद